बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। वेलकम टू सुबह की सोच में हूं असल लियाकत। आप सबको जुमा मुबारक है। उम्मीद करते हैं जहां पे भी आप इस वक्त सुबह की सोच देख रहे होंगे आप खैरियत से होंगे। और एक बार फिर हम आपको कहते हैं खुश आमदीद, हैप्पी फ्राइडे। आप सबको जुमा भी मुबारक हो। और आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा है। एक बिजी हफ्ता था, ऑफिस आना, फिर वापस घर जाना और फिर बहुत सारे और बाहर के काम करना। तो मेरा ख्याल है कि जब से मैं मॉर्निंग शो में हूँ मुझे हफ्ते का पता ही नहीं चलता कैसे गुजरता है। वो अच्छा पता चलता है, वैसे नहीं पता ही नहीं चलता गुजर जाता है। वीकेंड का इंतजार होता है। जब कभी भी आप कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, हमारे नाज़रीन में से इस वक्त अगर कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है जो कहीं पे जॉब करता है, अगर कोई ऑफिस में बैठ के हमें देख रहा है तो वो रिलेट कर सकेंगे कि आपको वीकेंड का इंतजार पूरे हफ्ते रहता है और वो इंतजार आपका बड़ा खूबसूरत होता है, खास तौर पे फ्राइडे को या फिर अगर अक्सर लोगों का सैटरडे को भी होता है। फ्राइडे वाला जो प्रोग्राम है वो बहुत ही हंसी खुशी वाला प्रोग्राम होना चाहिए और जो मंडे वाला होता है वो थोड़ा सा उदासी में होता है क्योंकि उसके बाद हमें 4 दिन काम करना होता है। अच्छा, और फ्राइडे वाला आखिरी होता है, इसके बाद कोई काम होता नहीं है। अच्छा, आयरनी ये है कि इसके ऑपोजिट होता है। मंडे को हम सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हमें शो करनी पड़ती है और हम होते भी एक्साइटेड है बिकॉज वो वीक का स्टार्ट होता है और हमारा ये एनर्जी ऐसी होती है कि जिसमें आपको लग रहा होता है कि पूरे हफ्ते यही एनर्जी रहनी चाहिए। इसलिए जो स्टार्ट है वो मजेदार किस्म का होना चाहिए, मजेदार किस्म की एनर्जी के साथ होनी चाहिए। मजेदार का वर्ड भूल गई व्यूअर्स को, क्योंकि मंडे को हमने जगाना भी होता है, उनको बताना होता है। हमारे जो कैमरामैन है अहमद साहब वो इस वक्त हंस रहे हैं जब मेरी जुबान पे मजेदार वर्ड नहीं बिल्कुल ऐसे स्किप हो गया था भाई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खैर, पाकिस्तान के क्या हालात है? पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त यकीनी तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है और मामलात अच्छे जा रहे हैं। IMF से भी मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हमारे कामयाब होने के जितने भी कुछ रास्ते अच्छी खबरें हैं। यस, यू आर राइट, कुछ अच्छी खबरें हैं, वो डिटेल में आगे सेगमेंट्स में जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली स्टोरी मेरे पास आ गई, ओके मैं बताती हूँ। हिंदुस्तान से हमारे पास एक स्टोरी है जी। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स ने एक 56 साल मरीज से दिमागी रसोली को कामयाबी से हटा दिया जब वो जाग रहा था, और सिर्फ जाग नहीं रहा था, अपना मोबाइल फोन भी यूज कर रहा था। और ये सर्जरी जो है वो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में उस वक्त की गई जब लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले ये 56 साल हरीश चंद्रिया, जो आई गेस तो मैंने ठीक उनका नाम प्रोनाउंस किया है, उनको खैर ब्रेन ट्यूमर की तशखीस हुई थी और वो सर में दर्द और फिर बाएं हाथ और टांग में कमजोरी का शिकार थे। फिर उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या ये सर्जरी की गई है व्हिच टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल, और वो भी तब जब वो होश में भाई। बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ी अच्छी स्टोरी लगी कि एक शख्स मोबाइल यूज कर रहा है, ऊपर से वो होश में भी है और उसके दिमाग से रसोली निकाली गई। मतलब एक बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कि बड़ी आसानी के साथ किया है। और यही हम मिसालें देते हैं इंडिया की कि वो क्यों IT में आगे है, इसके बाद इलाज में भी आगे है। मुझे याद है कि किसी ज़माने में जब हमारे बॉर्डर्स खुले हुए थे तो लोग इलाज करने के लिए इंडिया जाते थे और इसी वजह से कि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं। बाकी अच्छी बुरी खबरें हम शामिल करते रहते हैं। आज अच्छी खबर थी तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छा जी, आप PUBG खेलती हैं? नहीं, आई नेवर डिड, लेकिन मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और उसके हवाले से जो खबरें अक्सर कई बार मुझे याद है कि हम तो अपने बुलेटिन में बहुत शेयर करते रहे, उसकी वजह से लोग सुसाइड्स भी करते रहे। और PUBG के हवाले से वायलेंट किस्म की अब मैं आपको बताऊं कि अजीब सी गेम है ना। एक बंदा खेल रहा होता है, वो पीछे देख, वो आगे देख, वो फलां कर, मतलब इस तरह की चीज होती है। इस तरह लग रहा होता है कि आपके रूम में एक बंदा नहीं बैठा, वो 4-5 बंदे बैठे हुए। PUBG के हवाले से हमारे पास खबर यह है कि नेपाल के शहर काठमांडू में खेली जा रही है मोबाइल सुपर लीग PUBG। वस्ती और जनूबी एशियाई के फाइनल में 3 पाकिस्तानी टीमें सब्ज परचम लहरा रही हैं। $20,000 के बड़े इनामी पूल के साथ इस इवेंट का आगाज हुआ जिसमें तकरीबन 20 टीमें शामिल हैं, जिसमें 7 को बराह रास्त मदऊ किया गया। और यह भी बड़ी खुशी की खबर है कि एक का ताल्लुक जनूबी एशिया से है और जिनको बराह रास्त मदऊ किया गया उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी, और 5 वस्ती एशिया की टीमें इसमें बराह रास्त क्वालिफाई किया। और इसके अलावा जो इसका क्वालिफिकेशन सिनेरियो था उसमें 5 टीमें शामिल थी, जिसमें साउथ एशिया क्वालिफायर्स राउंड खेला गया, फिर 3 पाकिस्तान के क्वालिफायर्स राउंड खेले गए और 5 सेंट्रल और साउथ एशिया के क्वालिफायर राउंड्स खेले गए। और जिस तरह हमने देखे अरसलान ऐश वो भी इसी तरह की गेम्स खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो PUBG पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खेली जाती है, इसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद होंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम भी मेरे ज़हन में आ रहा है जिन्होंने PUBG के जरिए ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए। ऑफ कोर्स उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े गेमर्स। अच्छा, मुझे यकीन है कि आज हम ये खबर शेयर कर रहे हैं कि ये लीग स्टार्ट हो चुकी है और अगले आने वाले दिनों में हम ये जरूर
شیئر کریں گے کہ پب جی میں پاکستان نے یہاں سٹینڈ کیا, مطلب ٹاپ 4 میں یا پھر ٹاپ 2 میں یا ٹاپ 1 میں بھی آپ پاکستانیوں کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پب جی بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے پاکستان میں. چلیں جی, یہ تو ہو گیا پب جی سے متعلق خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ایک اور خبر ہے جی ہمارے پاس, وہ یہ کہ سعودی تیل کمپنی جو ہے آرامکو, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سال کے آخر تک پاکستان میں اپنا پہلا برانڈڈ گیس اسٹیشن بھی شروع کرے گی. یہ کمپنی یہ اس سال کے شروع میں گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ GO میں ان کے 40% جو حصص کے حصول کے بعد ہے. آرامکو یہ جو سعودی عرب کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, عالمی توانائی میں ایک اہم پلیئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور اس اقدام کے ساتھ ہی اپنی خوردہ موجودگی کو بڑھانا چاہتا ہے, جو ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا سٹیپ ہوگا. اور پاکستان کے لیے بھی بہرحال یہ بہت اچھا اور خوشائند ہونے جا رہا ہے کہ اگر آرامکو یہاں پہ اپنا برانڈڈ گیس اسٹیشن کھول لیتا ہے تو وہ تو پھر بھائی اچھا ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ ہماری تو دوستی کا بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح جنوبی وزیرستان سے گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ نکلا, آرامکو کے حوالے سے ان کے انڈیا میں کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں. اب یہ ڈیفرنٹ مارکیٹس ڈھونڈ رہے تھے, جس طرح انہوں نے OGDCL کے کچھ 40% شیئر خریدے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. تو اب یہ پاکستان میں جب گیس اسٹیشن کھولیں گے تو ڈیفینیٹلی پوری کی پوری کمپنی موو ہوگی, پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئل اینڈ گیس کمپنی میں جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں بائیلیٹرل ٹائز کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی, ان کی سیلریز بھی اچھی ہوں گی, اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. بائیلیٹرل ٹائز تو وہ دوسری بات ہے نا, آپ دیکھیے اگر بائیلیٹرل ٹائز کی بات کی جائے تو انڈیا میں ان کا کاروبار نہ ختم ہوتا تو کبھی وہ پاکستان کا رخ نہ کرتے, لیکن وہاں پہ ان کا ایگریمنٹ ختم ہوا, وہ مارکیٹس ڈھونڈ رہے, اور امید ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ اتنی زیادہ بڑی ہے کہ آرامکو یہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہے, اور پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں, اور اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. جمعے کا دن ہے تو آج آپ کو اس طرح کی خبریں بھی ملیں گی. ایک ترک بابا جی ہیں اور بزرگ ترکی شہری ہیں جو آکسیجن سلنڈر کے ساتھ روزانہ مسجد جاتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی سٹوری ہے. ہم بہت زیادہ اپنے اس طرح کی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, لیکن ان سے مثال یا ان سے جو سبق ہے وہ نہیں سیکھتے. ان کا یہ جو غیر متزلزل عزم ہے, اس کے ساتھ وہ مسجد میں روانہ ہوتے ہیں. ان کی ہر ایک سانس ایک جدوجہد ہے, لیکن ان کے ایمان نے اسے آگے بڑھایا, اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے, اور مشکلات کے باوجود وہاں رہنے کی طاقت کے لیے شکر گزاری کے آنسو, اس کی موجودگی ایک طاقتور یاددانی تھی جو اٹل حقیقت سے حاصل ہوئی. اور یہ مجھے اصحاب رسول زمانے کو یاد دلاتا ہے, جہاں پہ اصحاب رسول نمرہ کسی کی بینائی نہیں ہوتی تھی تو وہ رسی لگا کے اپنے گھر سے انہوں نے مسجد نبوی تک رسی لگائی ہوتی تھی, وہ رسی کے سارے مسجد میں جاتے تھے. مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے, اور اس ترک شہری کو ہمارا سلام ہے کہ اتنی بڑی عمر میں, بزرگی میں وہ آکسیجن سلنڈر کے ساتھ مسجد میں پہنچتے ہیں. ہیٹس آف ٹو ہم, اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, مطلب بہت خوبصورت یہ سٹوری ہے, اور یہ دین سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ محبت ہے جو آپ کو اس طرح بھی, اور پھر بھی دیکھیں شکر گزاری, اور جو ان کی آنکھوں میں آنسوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. اچھا خیر, ویسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ہم بات کرتے رہے کہ سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو بین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں تو یہ بین کرنے کی کوششیں بھائی بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو. ابھی جو خبر ہے وہ میں اچھی خبر تو یہ ہے کہ ٹویٹر کھل گیا ہمارے لیے. ہاں تھوڑا بہتر ہے, چلیں دیکھتے ہیں وہ ہے کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, انہوں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنا جو ہے اس پہ پابندی لگ گئی, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹک ٹاک, فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب یہ اقدام حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پنجاب پولیس کے افسران اور جن کی خواتین اہلکار بھی ہیں, ان کی متعدد ویڈیوز وائرل ہوئیں. بلکہ ایک ویڈیو میرے ذہن میں آ رہی ہے ایک خاتون پولیس اہلکار کی, وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی, اور وہ بڑی فنی ویڈیو بھی تھی. ایک دو میرے سامنے کچھ اور بھی میری نظروں سے گزری. ولاگنگ کرنے کا ایک تو ہمیں بہت شوق ہو گیا نا. اچھا, آپ اگر ڈیوٹی پہ ہیں تو we're just supposed to be working there, لیکن ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھا لیں کہ بھائی ہم ولاگنگ کرنے میں بھی بہت اچھے ہیں, اور ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں نا ایک اور پکچر بھی ہے, کام بھول جاتے ہیں. ایک اور پکچر بھی ہے
کہ جب آپ کی جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ خود ایک ویلاگر ہوں, ایک ٹک ٹاکر ہوں, ایک فیس بک انفلوئنسر ہوں, تو اس سے آپ کی پولیس ہوگی, آپ کے ڈفرینٹ ادارے ہوگے, وہ یہی مثال لیں گے یار وہ اگر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہم بھی اسی طرح کر کے وائرل ہو سکتے ہیں. اور پہلے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ٹویٹر کھل چکا ہے, ایکس بیگ یو پارڈن, ٹویٹر تو سابق ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا, وہ 2 گھنٹے کے لیے کھلا تھا, واپس بند ہو چکا ہے وہ بھی. سو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اگر آپ ختم نہیں کرتے تو پھر آپ خود بھی یوز نہ کریں نا. یہ میرے مطابق تھوڑا سا خوش آئند اقدام ہے اگر ڈیوٹی کے دوران لیکن سی ایم صاحبہ بھی تو یہ کر رہی ہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر وہ کر رہی ہیں تو ان کو خود بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, ویسے نیچر آف جاب بھی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہی آن ایئر, ہمارے سامنے کیمراز ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, تو سی ایم صاحبہ اور پولیس اہلکاروں کی نیچر آف جاب میں بھی تھوڑا فرق ہے. لیکن پولیس اہلکاروں کے لیے تھوڑا خوشائند سٹیپ ہے, کیونکہ بھائی دیکھیں فار ایگزامپل آپ چور پکڑنے جا رہے ہو, راستے میں آپ ولاگنگ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم چور پکڑنے جا رہے ہیں, تو یہ خوشائند سٹیپ بھی ایک طرح سے. ہاں یہ تو بس یہی وہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک ایسا سفر ہے جس میں 2 دوستوں نے 27 ممالک کا سفر کیا, اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے ہوائی جہاز کا اس میں استعمال نہیں کیا. یورپ سے تعلق رکھنے والے 2 دوستوں نے بغیر فلائٹ کے دنیا کے 27 ممالک کا دورہ کیا, اور جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروائی. عالمی میڈیا کے مطابق اٹلی اور اسپین سے تعلق رکھنے والے ماحول دوست, یہ جو دونوں دوست ہیں, انہوں نے چاہا کہ دنیا کے چکر لگانے کے لیے ہم فلائٹس کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ وہ کشتیوں کا استعمال کریں گے, جہازوں کا استعمال کریں گے جو کہ بحری جہاز ہیں, ان کا انہوں نے استعمال کیا, اور وہ 27 ممالک گھوم چکے ہیں. اور اس حوالے سے اگر ان کی بات کی جائے تو اس سفر میں ابھی تک ان کو 15 ماہ لگ چکے ہیں, 1 سال اور 3 مہینے کا عرصہ وہ اس میں گزار چکے ہیں, اور جو خرچہ بھی ہوا کوئی اتنا زیادہ اخراجات نہیں ہوئے. مطلب ان کے مطابق انہوں نے جو 27 ممالک کا سفر کیا اس کی مد میں کچھ چند لاکھ, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 21 لاکھ پاکستانیوں کا خرچہ ہوا, اور $7,000 جو کہ 21 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں, اس میں وہ پوری کی پوری 27 ممالک کی سیر بھی کر چکے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے آگے بھی بڑھنا ہے. دیٹ از ویری گڈ, ویری نائس واقعی. اور ایک اور خبر بھی ہے ہمارے پاس, آج جمعہ کا روز جیسے آپ نے کہا تھا, تو کچھ ایسی خبریں بھی ہمارے پاس ہیں جی. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی یہ 11 سالہ بچی ہیں, ان کا نام ہے ہانیہ کاشف. انہوں نے صرف 34 دنوں کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا, ہمیں حیران کیا, عالم اسلام کو بلکہ حیران کر دیا اس بچی نے. یہ جو چھوٹی بچی ہے, ان کے مطابق وہ اپنے حافظ بھائیوں سے متاثر ہوئی تھی, اور اس مقصد کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی دعا کی, اور ہر روز ایک چیپٹر جو ہے وہ انہوں نے حفظ کیا. فیصل آباد کی یہ 11 سالہ ہانیہ کا ایک انتہائی اہم انتہائی خوبصورت کارنامہ ہے. کیا بات ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی, مطلب زیادہ سے زیادہ اگر کسی کا سنا ہوگا تو یہ سنا ہوگا کہ 1 سال میں انہوں نے حفظ کیا قرآن پاک, یا 9 months 10 months اس طرح کا سنا ہے, لیکن جسٹ 34 days. ہانیہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, جس طرح آپ نے 34 دن میں, نمرہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا, قرآن پاک حفظ کیا, تو نمرہ, اور ہمیں یہاں پہ تو یہ مثالیں نہیں ملتی, لیکن جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جائیں, یا اصحاب رسول کے دور میں جائیں, یا اہل بیت اطہارات کے دور میں جائیں, تو وہاں پہ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ 3 دن میں بھی قرآن پاک حفظ زبان بھی کیے گئے. عربک نا, ہماری تو ویسے زبان اردو ہے, تو عربی سیکھنا ہمارے لیے وہ ایک لمبا ڈیوریشن اس میں لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھتے ہوئے, تو کم سے کم 1 سال کا سنا. بالکل ایسے ہی جی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک خبر بتاتے ہیں, ایک انٹرنیشنل خبر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی خبر جب بتائی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے, ہر بندہ اپنی گاڑی میں تلاوت بھی لگا لیتا ہے, تلاوت کر بھی لیتا ہے, لیکن اوبر ڈرائیور نے اپنی خوبصورت آواز تلاوت قرآن پاک سے لوگوں کے دل جیت لیے. یہ اٹلی کی خبر ہے, جہاں پہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے نوجوانوں نے کیوسک کا مائک پکڑ کے نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کی, بلکہ سب کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور ان کو دعوت دی اسلام کی. اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت ہی پسند کی جا رہی ہے. جہاں پہ وہ ٹریفک پہ پھنسے ہوئے تھے, وہیں پہ انہوں نے تلاوت کلام پاک شروع کی, وہ بھی اٹلی میں کی. ایک تو یہ اٹسلف بہت بڑا واقعہ ہے, اور اوپر سے لوگوں کو انہوں نے متاثر بھی کیا اپنی تمام تر تلاوت سے. تبلیغ کرنا شروع کر دیا نا. تبلیغ کا خوبصورت جو ہمارا کام ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی کو نہ ہی فورس کرتے ہیں, نہ کوئی تشدد کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلام تو ایک امن پسند مذہب ہے, دنیا کے تمام تر مذاہب کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور یہ مذہب وہ مذہب
کلام ہے جو تاثیر رکھتا ہے, خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت ہی اگر کوئی غیر مسلم کو بھی آپ سنائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. آڈیو سن لیں ذرا اس کی, آڈیو سنتے ہیں, یہ تاثیر والی آڈیو سنتے ہیں. چلیں يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماشاءاللہ, یہ تو اس طرح لگ رہا ہے خانہ کعبہ میں تلاوت ہو رہی ہے نا, بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک تھی. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی حسنین آپ کو بھی ملواتی ہوں میں اور ناظرین کو بھی ملواتی ہوں ایک ایسے بزرگ سابق ہندو سے جنہوں نے اب تک 1,08,000 سے زائد لوگوں کو اسلام قبول کروا لیا ہے. خود یہ سابق ہندو ہیں اور 1,08,000 سے زائد لوگوں کو اس وقت اسلام قبول کروا چکے ہیں. 1999 سے لے کر اب تک ہندوستان سے یہ تعلق رکھنے والے یہ جو بزرگ ہیں, انہوں نے تبلیغ